मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक नई कहानी सुना रही हूँ। तो इससे पहले मैं कहानी शुरू करूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को जो है वो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, आपकी बहुत बड़ी नवाजिश होगी। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। आसमान साफ था, तारीकी 400 छाई हुई थी। रात तकरीबन 2 बज रहे थे। वो घर दूसरी मंजिल पर बने एक कमरे में बैठी पढ़ रही थी और बाकी घर वाले कमरे में बाहर बने छोटे सहन में चारपाई बिछाए सो रहे थे। दरअसल सुबह उसका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था और इसके फार्मूलेस को याद करने में मसरूफ़ थी। हर तरफ गहरी खामोशी थी, घड़ी टक टक आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। ऐसे में अचानक उसने ढोल की आवाज़ सुनी, जैसे बहुत सारे ढोल बज रहे हों और वो भी ज़ोर ज़ोर से। वो हैरान हुई कि अभी तो 400 खामोशी छाई हुई थी और अभी एक सेकंड में इस कदर शोर, और वो शोर भी गली से आ रहा था, जैसे कोई ठीक उनके दरवाजे के सामने ढोल बजा रहा हो। उसके घर दिल में बाहर गली में झांक कर देखने का शौक़ पैदा हुआ। दिल में वो खौफ सदा भी थी। लेकिन उसने हिम्मत करके टेरेस का दरवाज़ा खोला और आहिस्ता से टेरेस की तरफ बढ़ी। नीचे गली का मंजर देखकर उसके होश ही उड़ गए थे। उसे ये भी होश ना रहा कि वो जल्दी से अंदर भाग जाए और चुपचाप पलकें झुकाए होशो हवा से बेगाना नीचे देखती रही। नीचे बारात का सा समा था और उसके घर के सामने वाला हिस्सा रोशनियों से भरा पड़ा था। हालांकि उनके घर के बाहर कोई बल्ब या रोशनी या दूसरा कोई भी इंतज़ाम नहीं था। पूरी गली अंधेरे में डूबी हुई थी और इसके घर के सामने वाला हिस्सा खूब रोशन था। वो क्या देखती है कि चुड़ैलें, पिछल पैरियाँ, परियाँ और जिन खूब बन ठन के बारात के पीछे चले आ रहे हैं और आगे एक खूबसूरत सुनहरी बग्गी में कोई खूनख्वार जिन बन ठन कर पर्दा ताने बैठा था। अचानक ही एक चुड़ैल की नज़र ऊपर टेरेस पर खड़ी इस लड़की पर पड़ी। उसने अपने लंबे पीले दांतों की नुमाइश करने के से अंदाज में उसे देखा और अजब से बेढंगा सा कहका लगाकर हंसने लगी और हाथ में पकड़ी बड़ी सी थाल में एक पोटली उठाई और इस चुड़ैल ने वहीं खड़े खड़े अपना बाजू लंबा करते हुए इस लड़की के हाथ में वो पोटली थमा दी। अब इस चुड़ैल का हाथ वापस छोटा होकर पहले वाले साइज़ में पहुंच चुका था। वो दुम सादे खामोश खड़ी मंजर देख रही थी। उसके हाथ ने गर्माहट को महसूस किया। उसने अपने हाथ में देखा तो वहाँ वही पोटली थी। वो पोटली नीम गर्म थी। अब बारात आगे की तरफ चलती हुई धीरे धीरे ऊपर आसमान की तरफ उड़ने लगी। वो चुड़ैल जिसने उसे पोटली थमाई थी वो भी आगे भागी बग्गी की तरफ उड़ गई। तकरीबन पूरी बारात ही आसमान की तरफ परवाज़ कर गई थी। आखिर में कुछ चुड़ैलें और पिछल पेरियाँ थीं, वो भी कुछ ही देर में उड़ने वाली थीं, जब एक नहायत ही खूनख्वार पिछल पैरी की नज़र टेरेस पर गई और उसने कहका लगाया और अजीब अंदाज से इस लड़की की तरफ इशारा किया। वो लड़की अंदर तक सहम गई और रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। इस पिछल पैरी की आंखें इस कदर वहशतज़दा और खौफनाक थी कि वो लरस कर रह गई और गिरते ही बेहोश हो गई। आखिरी मंजर जो बेहोश होने से पहले उसने देखा था वो ये था कि उड़ता हुआ एक गोल काले रंग का धुआं नुमा हेवला इसके घर में दाखिल हुआ। सुबह इसकी अम्मी उसे उठाने की गर्ज से आई तो देखा उनकी इकलौती बेटी कशफ टेरेस पर है और बेहोश पड़ी हुई है। अम्मी ने आगे बढ़कर उसे उठाया, पानी के छींटे उसके मुंह पर फेंके तो वो खांसती हुई उठकर बैठ गई। उसके हाथ में पोटली अभी भी थी और हैरानकुन बात वो भी अभी भी नीम गर्म थी। उसकी अम्मी भी उसके हाथ में सुनहरी और लाल रंग की खूबसूरत पोटली देख चुकी थी
اور اب اس سے پوٹلی کے متعلق پوچھ رہی تھیں۔ اس نے رات کا تمام واقعہ بے ہوش ہونے سے پہلے تک کا اپنی امی کے گوش گزار کر دیا۔ اس کی امی اسے نیچے لے آئی تھی جہاں اس کے ابو، بھائی اور بوڑھے دادا جان بیٹھے تھے۔ اس نے تمام واقعہ اپنے گھر والوں کو بتایا۔ اس کے دادا نے پوٹلی کو کھولا تو اندر سے گرم گرم خوشنما سفید رنگ کی ڈلیاں نکلیں۔ ان ڈلیوں میں سے بہت ہی خوبصورت خوشبو آ رہی تھی۔ دادا کے کہنے پر سب نے ایک ایک ڈلی منہ میں ڈال لی۔ یہ شاید کوئی منفرد مٹھائی کی قسم تھی۔ اس قدر ذائقے دار اور مزے کی چیز انہوں نے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی۔ ان کے منہ میں مٹھاس سے بھر گئے تھے۔ کشف جلدی سے مٹھائی کھا کر اٹھی اور کالج کی تیاری میں لگ گئی۔ اس کا آج ایگزام تھا۔ اسے یاد آیا کہ رات وہ اوپر والے کمرے میں پڑھ رہی تھی تو اس کا جیومیٹری باکس بھی اوپر ہی رہ گیا تھا۔ وہ جلدی سے چھت پر گئی اور جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کا سانس اوپر کا اوپر ہی رہ گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اس قدر خوف محسوس کیا۔ جیسے ہی کشف نے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کا سانس اوپر کا اوپر ہی رہ گیا تھا اور اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ خوف محسوس کیا تھا۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک بھرے بالوں والا کالا بلّا اس کی جیومیٹری کو منہ میں دبائے کھڑا ہے۔ اس بلے کی آنکھیں ہر درجہ سرخ تھیں اور اس کے منہ سے لال رنگ کی ڈال ٹپک رہی تھی۔ ایک تو بلے کا عام بلیوں اور بلوں سے کافی بڑا سائز تھا، دوسرا اس کی غراہٹ بھی عجیب تھی۔ کشف کو اس بلے سے خوف آنے لگا، لیکن پیپر کا وقت بھی ہو رہا تھا، سو دھیرے سے آگے بڑھی اور کانپتی آواز میں بلے کو ہاتھ سے ڈراتی ہوئی شش شش کی آواز نکالی، لیکن بلّا ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اب تو وہ باقاعدہ ڈرنے لگی اور دھیرے دھیرے ہٹنے لگی۔ تبھی بلے نے ایک جست لگا کر اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ وہ چیخنے لگی، میرا ہاتھ! اس طرح اس کا ہاتھ پوری طرح سرخ خون سے رنگ گیا اور تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ اس کی امی نے چیخ کی آواز سنی تو دوڑتی اوپر آئی۔ کشف، بیٹا کیا ہوا؟ کشف جو زیادہ گھبرائی ہوئی روتی ہوئی ہاتھ کو دباتی کھڑی تھی۔ امی کالے بلے نے میرے ہاتھ پر کاٹ لیا، روتے ہوئے کشف نے جواب دیا۔ کہاں کاٹا بلے نے؟ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جہاں ایک ہلکی سی خراش کا بھی نشان نہیں تھا۔ کشف بھی حیرت سے سیدھا الٹا کر کے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ امی، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہاں تھا وہ بھیانک بلّا اور اس نے میری جیومیٹری باکس بھی منہ میں اپنے دبا رکھا تھا۔ امی، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ کشف نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا جہاں کچھ دیر پہلے خون خوار بلّا بیٹھا تھا۔ اچھا میری بیٹی رات دیر تک پڑھتی رہی ہے، ضرور آپ کا وہم ہوگا، امی نے دلاسا دیا اور اس کو ہاتھ پکڑ کر نیچے لے گئی۔ کالج وین بھی ابھی آ گئی تھی۔ کشف نے امی اور دادا کو سلام کیا اور وین میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی سب سے بہترین دوست کو دیکھا جو بک کھولے اپنی سوچوں میں گم تھی۔ کشف اپنی بہترین دوست مائرہ کے ساتھ رات ہونے والے واقعے شیئر کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے نوٹ کیا مائرہ پہلے سے ہی اداس بیٹھی ہے اور اس کا دھیان کہیں اور ہے، تو وہ اپنی بہترین دوست کو اداس دیکھ کر اندر سے تڑپ گئی۔ مائرہ، پریشان کیوں ہو؟ کشف نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ وہی مسئلہ کشف، میری تائی جان کا مجھ پر ظلم و تشدد بڑھتا ہی جا رہا ہے، وہ اداس لہجے میں بولی۔ مائرہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کی امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ تائی امی اور تایا ابو کی فیملی کے ساتھ رہتی تھی، کیونکہ مائرہ کے ابو بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے تمہاری تائی امی پر، وہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ بس ایک بات فائنل ہوئی، آج پیپر دینے کے بعد تمہارے بابا کو کالج فون کر کے ہم ساری صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ اور ہاں، نانا مت کرنا مائرہ، کشف غصے سے دو ٹوک لہجے میں کہنے لگی۔ مائرہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ایک جھٹکے سے وین گاڑی رک گئی۔ اپنی بات چھوڑ کر مائرہ اور باقی سب لڑکیاں
انکل سے پوچھنے لگی کہ وین کیوں رک گئی، شاید وین میں کوئی خرابی ہو گئی ہے۔ ان کا کالج بھی مین روڈ کے دوسری طرف تھا۔ سب لڑکیوں نے انکل سے کافی مسافر پیدل چل کر عبور کرنے کی اجازت لی اور چل پڑی۔ سبھی لڑکیاں گروہ کی شکل میں جا رہی تھیں اور کشف مائرہ سے بھی آگے ہاتھ پکڑ کر چل رہی تھی۔ اب وہ اپنے ہونے والے پیپر کو ڈسکس کر رہی تھی۔ مین روڈ سامنے تھا اور ان کے کالج کی عمارت سامنے نظر آ رہی تھی۔ سبھی آگے پیچھے ہاتھ پکڑے سڑک کراس کرنے لگی۔ کشف اور مائرہ ہاتھ پکڑے سب سے آگے تھی۔ مین روڈ دو بڑی بڑی سڑکوں کے مشتمل سڑکوں پر تھی اور ہر طرف گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں۔ چونکہ صبح کا وقت تھا، سبھی لوگ اپنے کام کاجوں سے دفتروں کی طرف جا رہے تھے اور طلبہ کالج اسکولوں کی طرف جا رہے تھے۔ ایک سڑک تو انہوں نے آرام سے کراس کر لی۔ اب وہ سبھی لڑکیاں سڑک کے بیچوں بیچ بنے فٹ پاتھ پر کھڑی تھیں۔ گاڑیاں گزر رہی تھیں اور ٹریفک کم ہونے کا انتظار کر رہی تھیں۔ اچانک ہی مائرہ نے کشف کا ہاتھ دھیرے سے چھوڑا اور گاڑیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فٹ پاتھ پر سے سڑک کی طرف چل دی۔ لڑکیوں نے مائرہ کو یوں اچانک سڑک کی طرف جاتے دیکھ کر اسے آواز دی اور روکنے کی کوشش کی، لیکن تب تک وہ کافی آگے نکل چکی تھی اور کئی گاڑیاں تیزی سے مائرہ کے قریب سے گزری، لیکن مائرہ ان سے صاف بچ گئی۔ گاڑیاں اب بھی آ رہی تھیں اور وہ کئی لوگ ونڈو سے سر نکال کر اس دیوانی لڑکی کو کوس رہے تھے جو سڑک کے بیچوں بیچ بڑے اطمینان و سکون سے چلتی جا رہی تھی۔ خود کشف کا بھی برا حال تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور مائرہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ سڑک میں ایک شور سا برپا تھا، مائرہ 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 رک جاؤ، مائرہ آگے نہیں جاؤ۔ وہ گاڑی آ گئی۔ مائرہ اس طرف دیکھو اور مائرہ پیچھے کی طرف آؤ۔ ارے پاگل لڑکی، ہو گیا؟ صبح صبح نیند میں چل رہی ہو کیا؟ غرض ہر سمت سے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور عین اسی وقت اچانک ایک فل اسپیڈ سے آتی گاڑی اسے اس قدر زور سے ہٹ کیا کہ وہ اچھلتی ہوئی مخالف سمت کی طرف آتی اسکول بس سے ٹکرائی، اور اس سے پہلے کہ بس ڈرائیور بریک لگاتا، بس ایک ٹائر مائرہ کو کچل کر جا چکا تھا۔ بس کے ٹائر کے نیچے آنے سے پہلے مائرہ نے ہنستے ہوئے کشف کو دیکھا، جیسے وہ بہت خوش ہو اس حادثے سے، اور پھر اچانک کئی چیخیں فضا میں بلند ہوئی۔ ان کی جان سے پیاری دوست اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ کچلے جانے کے سبب مائرہ کا برا حال تھا اور اس کے سر کا حصہ پچکا ہوا تھا۔ ایمبولینس بلائی گئی، حالانکہ اس کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن لاش کو اس کے ورثہ تک پہنچانا تھا۔ سڑک کے درمیان رش بڑھتا جا رہا تھا اور ہر کوئی کانوں کو ہاتھ لگائے افسوس کر رہا تھا۔ لڑکیاں ابھی بھی خوف سے سہمی کھڑی تھیں اور کچھ رو رہی تھیں۔ کشف کا بھی صدمے سے برا حال تھا۔ ایک بزرگ انکل نے آگے بڑھ کر لڑکیوں کو رش سے نکالتے ہوئے سڑک کراس کروائی۔ ایک لڑکی نے کشف کا ہاتھ تھاما۔ کشف کسی ٹرانس کی کیفیت سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ مین روڈ کی دوسری طرف بنی بلند عمارت کے سامنے ہر طرف دیوار پر ایک کالا بلّا اچھلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ پل کے لیے وہ بلّا اپنی منہ پر زبان پھیرتا ہوا حادثے والی جگہ پر دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا سر ارد گرد گھمایا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو، اور پھر اچانک ہی اس کی نظروں کا رخ سڑک کراس کرتی سہمی ہوئی لڑکیوں پر گیا۔ سب سے آخر میں کشف تھی جو ایک لڑکی کا ہاتھ تھامے چل رہی تھی۔ وہ بلّا کچھ پل دیکھتا رہا اور پھر عجیب سی غراہٹ کرتا ہوا قریب ہی بنے گھنے درخت کی شاخوں میں چھلانگ لگاتے ہی پتے اور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ اس کی پیاری دوست کو بچھڑے ہوئے 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا، لیکن نہ تو کشف سے ایگزام ٹھیک دیے گئے اور نہ ہی وہ اس غم سے نجات حاصل کر سکی۔
ہر وقت مائرہ اس کے دماغ میں چھائی رہتی تھی۔ وہ اب نیچے ہی رہتی تھی۔ اس دن کے واقعے کے بعد سے اس کی تنہا اوپر جانے کی بالکل ہمت نہ ہوئی۔ وہ امی کے ساتھ کئی بار مائرہ کے گھر گئی، وہ بھی اس کی تائی سے ملی۔ وہ ہمیشہ شفقت اور پیار سے پیش آئیں، اور کشف دل ہی دل میں انہیں غصے سے گھورتی رہتی اور سوچتی کیا تھا اگر یہ ظالم سفاک عورت مائرہ کی زندگی میں اس سے بھی محبت اور شفقت سے پیش آ گئی ہوتی۔ خیر، مائرہ کا قصہ جتنا پرانا ہوتا رہتا وہ کشف کے ذہن میں اتنا ہی سوار ہوتی تھی۔ وہ اس کی آخری سانسیں نہیں بھول پا رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ سب کچھ بھلا کر کچھ سرگرمیوں میں پڑھائی میں مصروف رہنے کی کوشش کرنے لگی، اور یوں وقت گزرتا رہا۔ اس واقعے کو 2 ماہ گزر گئے۔ سردیاں عروج پر تھیں، کبھی دھوپ نکلتی اور کبھی نہیں۔ آج دھوپ نکلی تھی اور سورج مکمل روشن تھا۔ کشف نے شاور لیا اور دھوپ میں کچھ پل بیٹھنے کے لیے کی خاطر کتاب اٹھائے چھت پر جانے لگی۔ سیڑھیاں چڑھتے اسے عجیب سا خوف محسوس ہوا، لیکن اس نے سوچا دن کا وقت ہے، اور ویسے امی بھی سیڑھیوں کے پاس ہی چارپائی بچھائے سبزی بنا رہی ہیں، اور دادا جان بھی سامنے لکڑی کے بنے تخت پر بیٹھے ہیں، موٹا چشمہ لگائے کتاب میں غرق ہیں۔ سو تحفظ کا احساس ہوتے ہی وہ چھت پر جا پہنچی۔ سیڑھیوں کے بالکل سامنے کمرہ تھا۔ وہ کمرے میں ایک ڈری ہوئی نگاہ ڈال کر کمرے کے مخالف سمت چارپائی دھوپ میں گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ کتاب پڑھنے لگی، سیرت النبی۔ جیسے جیسے وہ کتاب پڑھ رہی تھی اسے عجیب بے چینی محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ یہ اس کی پسندیدہ کتاب تھی، اور ہزاروں مرتبہ پڑھنے کے باوجود وہ اس کتاب کو شوق اور دلچسپی سے پڑھتی تھی۔ جب بے چینی اور عجیب سی کیفیت حد سے بڑھی تو اس نے سوچا کوئی دوسری کتاب پڑھتی ہوں۔ اس نے دادا کی تحفے میں دی ہوئی خوبصورت مضمون میں لکھی کتاب سیرت النبی کو چوما اور دوسری کتاب لینے کی غرض سے کمرے کی طرف بڑھی، اور اپنی دھن میں کمرے میں داخل ہوئی، یہ سوچے بنا کہ وہ عہد کر چکی تھی وہ اس کمرے میں تنہا نہیں آئے گی۔ جیسے ہی وہ کمرے کے دروازے پر پہنچی، اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل اچھل کر باہر آنے کو ہوا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اندر کوئی لڑکی سر پر دوپٹہ اوڑھے ٹیرس کی طرف منہ کیے بیٹھی تھی۔ کشف کی طرف اس کی پشت تھی۔ کشف کے ہاتھ باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ اس نے ہاتھوں میں سیرت النبی کی کتاب ابھی بھی اٹھائی ہوئی تھی۔ اس نے ڈھیر ساری ہمت جمع کرتی اس لڑکی سے پوچھا، کون ہو تم؟ اس لڑکی نے دھیرے سے اپنا چہرہ موڑا۔ اسے دیکھتے ہی کشف کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کے حواس جواب دینے لگے، وہ مائرہ تھی۔ کشف نے دروازے کا سہارا لیتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مائرہ، اس نے دھیرے سے کہا۔ جواباً مائرہ ہنسنے لگی۔ یہ بالکل وہی ہنسی تھی جب مائرہ مرنے سے پہلے آخری دفعہ اس کی طرف دیکھ کر ہنسی تھی۔ میں آ گئی تمہارے پاس۔ وہ مائرہ ہی تھی، آواز بھی مائرہ ہی جیسی تھی، بس کچھ عجیب بھاری پن تھا مائرہ کی آواز میں۔ کشف، یہ کتاب وہاں رکھو اور میرے پاس آؤ۔ میری دوست مر چکی ہے۔ سنا تم نے؟ مر چکی ہے وہ، کشف روتے ہوئے جواب دیا۔ جواباً وہ زور سے قہقہ لگانے لگی اور کشف کی طرف بڑھی۔ کشف نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ پل کے بعد اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ آگے بڑھی اور ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر دیکھنے لگی، جب اچانک سے اسے اپنے کانوں کے قریب مائرہ کی بھاری آواز محسوس ہوئی۔ کشف، اس نے تمہیں بچا لیا مجھ سے، ورنہ میں تمہیں ساتھ لے کر جاتی۔ کشف کے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ! پھر وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ کشف بہادر لڑکی تھی، لیکن تھی تو لڑکی ہی نا۔ وہ چارپائی پر لیٹ گئی اور کتاب اپنے اوپر رکھ کر دور افق کی طرف گھورنے لگی۔ کشف بیٹا، نیچے آؤ جلدی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی امی کی آواز آئی تو وہ دوڑ کر نیچے گئی۔ جی امی۔ نیچے آئی تو اس کی کزن ہما اور اس کے بڑے بھائی فاخر آئے ہوئے تھے۔ دراصل ہما کے بھائی فاخر کی شادی تھی، تو اس سلسلے میں وہ کشف کو رات کے لیے ڈھولک کے لیے لینے کے لیے آئے تھے۔ کشف جلدی سے تیار ہوئی اور ان کے ساتھ چل پڑی۔ وہ سب
ہال نما کمرے میں بیٹھے تھے۔ رات دیر تک شغل میلہ ڈھولک چلتا رہا۔ 11 بجے کے قریب کشف کی امی کا فون آیا۔ انہوں نے فخر سے کہا کہ وہ کشف کو گھر چھوڑ دے۔ سب کزنز کا اصرار تھا کہ پھپھو کشف رات کو یہیں رکنے دیں، لیکن شادی میں ابھی 1 ہفتہ باقی تھا اور ڈھولکی میں آنا بھی تھا، سو اس کی امی نے فاخر کو کشف کو چھوڑنے کو کہا۔ پرانی جگہ اس کو فری نہیں آتی۔ فاخر نے حامی بھر لی۔ کشف گھر جانا چاہتی تھی، سو اس نے اپنی کزن سے اور مومانی جان سے ملنے کے بعد کار میں آ بیٹھی۔ فاخر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور یوں وہ کشف کو گھر کی طرف لے کر کے چل دیے۔ راستہ سنسان تھا اور رات کا وقت تھا۔ کشف کا گھر مومانی کے گھر سے شہر کے قریب ہی تھا، یعنی شہر میں ہی تھا، لیکن ساتھ گاؤں کی سڑک لگتی تھی جو مکمل سنسان ہوتی تھی۔ اس وقت وہ سڑک سنسان تھی۔ سڑک میں ہر جگہ لیمپ پوسٹ لگے تھے، لیکن سڑک بالکل خالی تھی۔ اچانک فاخر بھائی نے دیکھا دور سے کوئی گاڑی کو روکنے کا اشارہ کر رہا ہے۔ لگتا ہے کسی کو لفٹ چاہیے گڑیا، کشف نے فاخر بھائی کو دیکھ کر پوچھا اور دھیرے سے گاڑی کو روک لیا۔ سامنے سے کوئی بزرگ بابا تھے جن کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی اور آنکھوں سے ایک عجیب سی چمک تھی۔ کشف نے ایسی چمک کبھی کسی کے آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ ہونٹ ان کے شدید سرخ تھے اور بابا جی پان کھائے ہوں ایسے لگ رہے تھے۔ جی بابا جی، فاخر نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے سرنگ محلے جانا ہے، بابا جی نے جھکے بغیر ہلکے سے سر نیچے کرتے ہوئے کہا۔ سرنگ محلہ کشف محلے کے ذرا سے ایک سائڈ پر بنا ہوا تھا۔ فاخر کچھ منٹ تک سوچتا رہا اور پھر کسی خیال کے تحت نیچے گاڑی سے نیچے اتر کر پچھلا دروازہ کھولا، بابا جی کو اندر بٹھا دیا۔ گاڑی چل دی۔ گاڑی کے بیک میو مرر لگا ہوا تھا جہاں سے بابا جی کا مسکراتا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا۔ بابا جی بہت عجیب لگے۔ گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ فاخر بھائی بھی چپ چاپ ڈرائیونگ کر رہے تھے اور کچھ دیر میں ہی وہ سرنگ محلے میں تھے۔ فاخر نے گاڑی سائڈ پر روکتے ہوئے بیک ویو مرر سے بابا جی کو دیکھتے ہوئے کہا، جی بابا جی اتر جائیے، یہ رہا سرنگ محلہ۔ بیٹا جہاں مجھے اترنا ہے وہاں میں کب کا اتر چکا، بابا جی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فاخر اور کشف نے بیک وقت پیچھے دیکھا اور انہیں حیرت سے جھٹکے لگے یہ دیکھ کر کہ پچھلے والی سیٹ بالکل خالی تھی اور وہاں کوئی نہیں تھا، اور فاخر بھائی نے سیدھا منہ کر کے بیک ویو مرر کو دیکھا تو انہیں وہاں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ بیک ویو مرر سے ابھی بھی بابا جی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ شاید خوف کی وجہ سے کشف کے دل بھی دھڑکن تیز ہوئی۔ فاخر بھائی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور واپس شیشے کی طرف دیکھا جہاں بابا جی لال ہونٹوں سمیت ان کا چہرہ وہاں ابھی بھی نظر آ رہا تھا۔ بابا جی پلیز جائیں، فاخر نے اکھڑتی ہوئی سانس کو بمشکل قابو کیا اور کہا۔ بیٹا میں تو کب کا چلا گیا جہاں جانا تھا، اب تمہاری باری ہے اور تمہیں لینے آیا ہوں۔ فاخر بھائی نے گردن ٹیریس کی طرف مڑ کر کشف کو دیکھا جو نہ جانے کب ہوش و حواس سے بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ فاخر بیٹا ابھی اس کی باری نہیں آئی، تم صرف اپنی فکر کرو، لیکن جلد ہی وہ بھی مرے گی، بابا جی نے کہا اور ایک دم آگے کو بڑھے۔
فاخر کو اپنی حرکت قلب بند ہوتی محسوس ہوئی۔ آخری منظر جو اس نے دیکھا، انتہائی بھیانک چہرہ جس کی لمبی گردن اور پچھلی طرف سے آگے کی طرف سیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ 27 سالہ مولانا احمد جان، جو کہ زبردست عالم و فاضل تھے اور اپنی والدین کی اکلوتی اولاد تھے، ان کے والدین کا خواب تھا کہ ان کا بیٹا بہت بڑا بزنس مین بنے اور وراثت میں بزنس کو سنبھالے، اور انہوں نے اپنے والدین کے خواب کو پورا کرنا بھی چاہا، یہاں تک کہ وہ یونیورسٹی پہنچ گئے، اور ایک دن یونیورسٹی میں اسلام سچا مذہب پر سیمینار تھا۔ احمد احان بھی ان دوستوں کے ساتھ سیمینار اٹینڈ کرنے گیا۔ مشہور تھا کہ وقت کے سب سے بزرگ و برتر ابو نجانہ عثمانی تشریف لا رہے تھے۔ سبھی اسٹوڈنٹ ان کا آرٹیکل بہت شوق سے پڑھتے تھے۔ احمد نے نہ تو انہیں کبھی دیکھا تھا، یہاں تک کہ اس نے ان کے آرٹیکلز بھی نہیں پڑھے، لیکن اس کے دوست اسے کھینچ کر سیمینار میں لے آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ ابو نجانہ عثمانی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ احمد احان نے جو پلٹ کر اس بزرگ ہستی کو دیکھا تو اس کی دل کی دنیا میں بہت ایک بھونچال سا آ گیا۔ سفید عبایا قسم کی کوئی کرتا پہنے ہوئے، 2 ہاتھ جتنی گھنی سفید داڑھی، ہاتھ میں بانس سے درخت کا بنا ہوا موٹا ڈنڈا نما لاٹھی، اور کندھے میں سفید رنگ کا تھیلا اٹھا رکھا تھا۔